बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। आज से ठीक 2 माह कबल कराची के इलाके किमाड़ी में अचानक गैस के इखराज से 16 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 3 रोज़ तक ये मामला ज़ुबान ज़द आम रहा। पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इस मामले को कवर करता रहा, मगर इब्तदाई तौर पर हमने देखा कि किमाड़ी के जो वहाँ पर रिहायशी थे वो नकल मकानी करते नज़र आए। अपने प्यारों के जो लवाहिकीन हैं उनके खून के इंसाफ के मुंतज़िर नज़र आए। लेकिन कराची पोर्ट ट्रस्ट इस मामले से मुकम्मल तौर पर इनकारी रहा। जो रिपोर्ट सामने आई थी, जो बातें सामने आ रही थी कि सोयाबीन की ऑफलोडिंग के दौरान उसकी डस्ट इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि किमाड़ी के रिहायशियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, और इसी सूरत हाल में 16 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी इस मामले पर मुकम्मल तौर पर इनकारी नज़र आए। उन्होंने बाकायदा तौर पर कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से कुछ तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, और उन्होंने कहा कि KPT में सब मामला क्लियर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ से किसी किस्म की सोयाबीन गैस के अखराज का मामला नहीं हुआ। न्यूज़ वन के प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में अली ज़ैदी साहब ने ये मौक़िफ़ दिया था कि तहक़ीक़ात के लिए तहक़ीक़ात इसकी जारी हैं, जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो रिपोर्ट आवाम के सामने लेकर आएंगे। उस रिपोर्ट के मुंतज़िर लवाहिकीन भी हैं और पाकिस्तान के अवाम भी हैं, ख़ास तौर पर किमाड़ी के रिहायशी भी उस रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। और अब सूरत हाल ये है कि रिहायशियों की जानिब से समाजी हुकूक़ की तंजीमों से रब्ता किया जा रहा है इंसाफ के लिए। और अली ज़ैदी साहब की क्रेडिबिलिटी पर इस मामले के बाद कई सीनियर सहाफ़ियों ने सवालात भी उठाए थे, जिनमें रऊफ़ कलासरा साहब ने बिल्कुल में ये कहा था कि अली ज़ैदी साहब ने जो उनके करीबी दोस्त हैं उनका नाम भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर रऊफ़ कलासरा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी ने शेयर किया था। उनका नाम आतिफ़ बताया और बताया कि वो उन्हें चाइना के विज़िट पर ले गए थे, जिसके बाद उन्हें पेशावर BRT में बड़े बड़े ठेके मिले थे। एक और सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ साहब, उन्होंने भी अली ज़ैदी के हवाले से ये सवाल उठाया था कि अली ज़ैदी साहब ने अमेरिका में एक बिज़नेस शुरू किया था, वो वहाँ पर बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए थे। जो शख्स अपना कारोबार नहीं चला सका वो वजारत क्या चलाएगा। बहरहाल अली ज़ैदी साहब ने इस तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के हवाले से न्यूज़ वन के प्रोग्राम में क्या कहा था, आप सुनिए। तहक़ीक़ात है सर, ये कहाँ तक पहुँची, ये कब तक रिपोर्ट सामने आ जाएगी, आपके पास कुछ इत्तला है इस बारे में? देखिए, मैं आज भी गया था, जो कस्टम्स वाली एक कंप्लेन आई थी, वहाँ भी ये नेवी की टीम जो थी वो सैंपल्स इकट्ठे कर रही थी। जब वो सारे सैंपल्स इकट्ठे कर लें, उसके बाद वो जब उनके पास ब्लड टेस्ट की भी और जो उन्होंने एनालिसिस करनी है रिपोर्ट आ जाए, सर हम यकीन रखें जो रिपोर्ट आएगी वो आवाम को भी पता चलेगी, सामने आएगी वो रिपोर्ट। मैं तो CID भी आवाम के सामने ला के रख दूंगा इंशाल्लाह। कोर्ट में चला गया हूँ तो ये रिपोर्ट भी ला के दे दूंगा, ये तो मेरी अपनी वजारत के अंदर है। 2 माह कबल किए जाने वाले इस प्रोग्राम में हमारे साथ अली ज़ैदी साहब के मुशीर महमूद मौलवी साहब भी थे, और महमूद मौलवी साहब के हवाले से इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद कौमी असम्बली में भी उनकी गूंज सुनाई दी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने उन पर काफ़ी तनकीद की थी। कोशिश करेंगे आगा रफ़ीउल्लाह साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हों। और अली ज़ैदी साहब ने जिस रिपोर्ट के बारे में कहा था, इस रिपोर्ट के किमाड़ी के जो रिहायशी हैं और ख़ास तौर पर जो लवाहिकीन हैं वो आज भी मुंतज़िर हैं। कोरोना के मामले पर तो हम आजकल देख रहे हैं कि अली ज़ैदी साहब अपने मुखालिफिन पर बढ़ कर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर वो खामोश क्यों हैं? उन्हें इस मामले पर लबकुशाई करनी होगी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है समाजी हुकूक के रहनुमा सारिम बरनी साहब ने, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ खान फरहान साहब, जिन्होंने इस स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा कवर भी किया था। सारिम बरनी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इस वाक़े के लवाहिकीन आपसे राबिता कर रहे हैं, इंसाफ मांगते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब तक किसी किस्म की ना कोई रिपोर्ट सामने आई है, ना ही लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया गया। कि कोई भी हुकूमत आ जाए इसने धक्के ही खाने हैं, और वो धक्के खाते खाते 2 महीने से भी मेरा ख्याल ऊपर का टाइम हो गया है, और जब कहीं इंसाफ नहीं मिला उसने ज़ाहिर बात है कहीं से तो कोई ना कोई कोशिश करनी है। तो हम तक पहुँचे, समाजी इदारों तक के पहुँचे, कुछ लोग आए हैं, अभी कुछ लोग रब्ता करेंगे। कोरोना की वजह से बड़े ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं आ पा रहे, तो इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आखिर एक ऐसी मिनिस्ट्री, एक बड़ा इदारा
اس کے اندر ایک اتنی بڑی واردات کہیں یا حادثہ کہیں یا جو بھی ہے ہوتا ہے اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن بظاہر لفظوں میں تو ہوئی، سامنے نہیں آئی گئی تو اس کو کہا نہیں جا سکتا کہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی. اور وہی منسٹری جو اس کا کام نہیں، واسطہ نہیں، لینا نہیں، دینا نہیں، تو کراچی شہر سے کچرا اٹھانے تو آ گئی تھی. نہ ہم نے کچرا اٹھاتے دیکھا، صفائی ہوتے دیکھا، اور نہ ہم نے جو ان کے اپنے انڈر چلنے والی جو سسٹم ہے اس میں کوئی ایسی چیز اب تک کہ میں نے دیکھی ہے کہ ہم کسی چیز کی تعریف کر سکیں. اور عوام نے بڑے دل سے ووٹ دیا تھا تحریک انصاف. لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، بہت ظلم زیادتی ستم ہو رہا ہے، اب شاید ہم انصاف کی طرف جائیں گے. لیکن اب جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب بالکل نا امید ہو رہے ہیں. سالم بھٹی صاحب، لواحقین نے آپ سے رابطہ کیا تھا، لواحقین نے کیا کہا تھا آپ سے؟ وہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اگلا ان کا سٹیپ کیا ہوگا؟ عدالت کا رخ کریں گے؟ ہر جگہ دھکے کھائے، ہر جگہ درخواستیں دی، بھاگ دوڑ کی، کہیں کچھ نہیں ملا ان کو. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے لے لیں. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، نہ کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. انویسٹیگیشن تو ہو نا، پھر اس کے بعد جو دینا ہے دیں. اور اگر علی زیدی صاحب کی بات کریں ہم، یا XYZ کوئی بھی منسٹر ہوتا، تو بات یہ ہے کہ اس کی منسٹری ہے، وہ اگر دیتا ہے، پیسے دے کے منہ بند کراتا ہے، تو پیسے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے آتے ہیں، اس منسٹری کے اکاؤنٹ سے آتے ہیں. آپ کی جو غفلت ہے اس کی سزا کون بھگتے گا؟ اس کا جرمانہ کون پے کرے گا؟ کیا آپ اس کے لیے کوئی سزا کے لیے آئیں گے آگے؟ کیا ہوگا؟ اب یقیناً ہم نہ منسٹروں سے لڑ سکتے ہیں، نہ حکومتوں سے لڑ سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی دروازہ ہے، عدالت کا. انشاءاللہ یہ سب جب لواحقین آ جائیں گے ہمارے پاس 2-4 دن کے اندر، تو ہم انشاءاللہ اس کی پٹیشن فائل کریں گے، اور امید ہے کہ وہاں سے ہمیں ضرور انصاف ملے گا اس میں. ٹھیک. امتیاز خان فرحان صاحب سے آپ بات کر رہے تھے. سر، آپ نے یہ پوری سٹوری کور کی تھی. یہ واقعہ کیا تھا جس پروگرام میں علی زیدی صاحب کو ہم نے لیا تھا؟ اس پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رپورٹ وہ منظر عام پر لائیں گے. خاص طور پر ان سے سوال بھی کیا گیا تھا. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کچھ اس بارے میں کچھ خبر دیجیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل، ہم نے پورے ہفتے اس کو تقریباً کور کیا تھا. اور جب وہ جہاز یہاں سے شفٹ ہوا اور بھیجا گیا پورٹ قاسم، اس وقت تک ہم اس کو فالو کرتے رہے. اچھا، علی زیدی نے جواد نہ صرف یہ کہ یہ کہا تھا کہ وہ رپورٹ کو شائع کروائیں گے، پبلش کروائیں گے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دلوائی جائے گی اور سزا دی جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا، 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم اس رپورٹ کو ابھی بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. اور دیکھیں، کورونا کے حوالے سے تو ہم بہت پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کورونا پہ اتنی ڈیتھ ایک ساتھ نہیں ہوئی جتنی KPT میں یہ ہونے والے سانے ہیں، جسے ہم نے گیس کا نام دیا کہ اچانک کہیں سے گیس آتی ہے اور علاقے کے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں، اور کافی ڈیتھ ٹول 14 تک وہ پہنچ گیا تھا. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے جب اس بات پہ توجہ دلائی تھی علی زیدی صاحب کی اور اس سے پہلے محمود مولوی صاحب کی کہ جناب اطلاعات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر سویابین کا ایک شپ موجود ہے. جب وہ شپمنٹ ہوتی ہے، جب اس کو ان لوڈ کیا جاتا ہے، جب یہ شکایت آ رہی ہیں، تو اس پہ ان کو، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا. اور پھر علی زیدی جب بعد میں ہمارے ساتھ آئے تھے اس پروگرام میں، تو علی زیدی صاحب نے کہا تھا کہ میں خود ان لوڈ کرواتا ہوں، وہاں پر موجود ہوتا ہوں، اور میں رات کو بھی وہاں موجود تھا اور اس وقت بھی میں پہنچنے والا ہوں. کچھ SOPs ہیں وہاں پر جو شاید فالو نہیں کیے گئے تھے. نیوز 1 کی اسکرین پر ہمارے ناظرین یہ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اس جہاز کی تصاویریں ہیں جسے سویابین آف لوڈ کیا گیا تھا، اور کچھ تصاویر ایسی بھی ہیں جو علی زیدی صاحب نے خود شیئر کی تھی وہاں پر جا کر، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ جہاز کے پاس کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. ان کے ساتھ محمود مولوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے. وہ لوگوں کو یہ بتاتے رہے، یہ بتانے کی کہ KPT سے ایسا کچھ معاملہ سامنے نہیں آیا، یہاں پر ملازمین بھی ہیں. اور اگلے ہی روز جب آف لوڈنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اس معاملہ جو ہے یہ اکثر بدل گیا تھا. اور جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر پولیس کو ایکسس نہیں دی جا رہی تھی ان 3 سے 4 روز میں جو پہلا ہفتہ تھا تحقیقات کے لیے. اور بعد میں جو تصاویر شیئر کی گئی تھی علی زیدی صاحب کی مخالفین نے، ان پر بھی بہت زیادہ تنقید کی تھی، بہت زیادہ سوالات اٹھائے تھے. امتیاز صاحب بتائیے گا، SOPs کے حوالے سے بتائیے گا کس حد تک فالو نہیں کیے گئے تھے؟
دیکھیں ایس او پی جواد ابھی بھی فالو نہیں کی جا رہی ہے. بلک میں کوئی چیز کراچی پورٹ پہ امپورٹ نہیں کی جا سکتی. اگر وہ کور ہے کنٹینر میں تو اس کو کور کیا جا سکتا ہے. کرنکل امپورٹ یہاں پر نہیں کیا جا سکتا, یا ان لوڈ نہیں کیا جا سکتا, یا فرٹیلائزر ان لوڈ نہیں کیا جا سکتا, یا اوپن کوئی شے ان لوڈ نہیں کی جا سکتی. اس وقت بھی ایس او پی کی خلاف ورزی کی گئی تھی اور اس میں بااثر لوگ تھے, اور وہ بااثر لوگ علی زیدی صاحب کے ساتھ ہیں. علی زیدی صاحب کے یعنی علی زیدی صاحب کے اوپر ان کا اثر رسوخ ہے, اور وہ اپنی منمانی کروا لیتے ہیں. اور اسی بنیاد پہ اس وقت بھی ایس او پی فالو نہیں کی گئی تھی, اور یہ سویا بین کا جو شپ تھا اس کو یہاں پر ان لوڈ کرنے کی خاص طور پر اجازت دی گئی تھی, اور ابھی بھی وائلیشن ہو رہی ہے ایس او پیز کی. اور جو آپ نے رپورٹ کی بات کی تھی, تو آئی تھنک کہ اس وقت بھی جو ڈی آئی جی ہیں ساؤتھ کے, اس وقت بھی شرجیل کھرل صاحب ہی تھے, اور سب سے پہلے شرجیل کھرل صاحب نے, پھر علاقے کی پولیس, آئی تھنک کہ ایس پی بھی لائن پر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, جو ہم فیل کر رہے ہیں, وہ پورٹ کے اندر سے کہیں یہ ایونٹ ہو رہا ہے, تو اس کو آؤٹ رائٹلی ریفیوز کر دیا گیا تھا. اور یہ بلکہ اس کے بعد ہی علی زیدی اور محمود مولوی صاحب جو کہ ایم این اے کا الیکشن لڑے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے, اس وقت وہ مشیر خاص ہیں. اور کے پی ٹی کے اگر یہ بات کہیں کہ تمام افیئر علی زیدی نہیں چلا رہے, علی زیدی کے بجائے محمود مولوی صاحب اس تمام افیئر کو دیکھتے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں اور وہ جو ہدایات دیتے ہیں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو ان کو ساتھ لے کر گئے تھے, اور 2 اور افراد ساتھ میں تھے, اور انہوں نے بتایا کہ میں اسی شپ کے پاس موجود ہوں, اور یہ کیسے کون کہتا ہے کہ جناب اس کے ان لوڈ کرنے سے یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور آپ کو ایک بات اور یاد ہوگی کہ اس وقت یہ بات بھی کہی گئی تھی. امتیاز صاحب نے محمود مولوی صاحب کا ذکر کیا, کیا یہ اتنی زیادہ طاقتور شخصیت ہے, کتنا عمل دخل ہے ان کا پورٹ میں اب بھی؟ دیکھیں ان کا تو عمل دخل اتنا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اوپر, تو علی زیدی صاحب کو کم لوگ جانتے ہیں کام کروانے کے حوالے سے, وہ سب محمود مولوی صاحب کو جانتے ہیں. اور محمود مولوی صاحب کا یہ کلیم ہے کہ وہ شپنگ کے اندر ماسٹر ہیں, اور شپنگ کے اندر ان کو بہت عبور حاصل ہے, اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایک ماہر کے طور پر گردانتے ہیں, اور اسی بنیاد پر وہ علی زیدی صاحب کے پاس آئے. لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ان کو بھی اے ٹی ایم کہا جاتا ہے, کہ وہ اور بھی شخصیات ہیں ان معاملوں کے اندر, کہ علی زیدی صاحب پر بھی اثر رسوخ ہے. اور کے پی ٹی میں اس وقت عملی طور پر اگر آپ کو نظر آئیں گے, آپ وہاں کسی بھی آفیسر سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ محمود مولوی صاحب کو منسٹر سمجھتے ہیں, کیونکہ انہی کے معاملات وہاں پہ ہوتے ہیں, اور ہماری اطلاع کے مطابق اس کو ہم مزید وہ کر سکتے ہیں. کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ متعدد ملاقاتیں علی زیدی صاحب کی محمود مولوی صاحب کی رہائش گاہ پر ہیں, اور بہت زیادہ یہ بھی قیاس ہے, یہ بھی خبریں ہیں کہ ابتدائی دنوں میں علی زیدی صاحب محمود مولوی صاحب کی رہائش گاہ پر ہی کچھ عرصہ مقیم رہے ہیں. بتائیے گا اس بارے میں بھی کچھ. دیکھیں یہ ساری بات یہ اوپن سیکرٹ کے طور پر موجود ہیں, اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی, اور محمود مولوی صاحب کو ٹکٹ کس طرح ملا اس حوالے سے بھی, پھر وہ جب الیکٹ نہیں ہو سکے ان کی ایڈجسٹمنٹ کے طور پر بھی, وہ ساری کی ساری موجود ہے. اور خود تحریک انصاف کے اندر موجود ہے. تحریک انصاف کے لوگ ہی کافی ساری بات بتاتے ہیں. جب محمود مولوی صاحب کو ایڈوائزر بنایا گیا تھا کے پی ٹی میں یہ منسٹر آف شپنگ کا, اس وقت بھی بہت ساری آواز خود تحریک انصاف کے اندر سے نکلی تھی کہ جب وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو انہیں اس طرح ایڈجسٹ کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ وہ کہتے تھے کہ میرا اس معاملے میں ان کا شپنگ کے حوالے سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے, تو اس بیس کے اوپر انہیں ایڈوائزر بنایا گیا تھا. لیکن اختیارات ان کے ایڈوائزر سے کہیں زیادہ ہیں. ایک ایڈوائزر ان کی ہوتا ہے اختیارات شاید ان سے بھی کئی زیادہ ہیں. امتیاز صاحب آپ سے بات کروں گا, ہمیں جوائنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. قومی اسمبلی میں بھی آپ نے یہ معاملہ اٹھایا تھا, علی زیدی صاحب بڑے دعوے کرتے رہے تھے کہ رپورٹ سامنے آئیں گے, رپورٹ تو اب تک سامنے نہیں آئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ ہم نے قومی اسمبلی میں بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی یہ ایشو اٹھایا تھا. جو ممبر ہیں تحریک انصاف کے, جو کہتے ہیں کہ صاحب علی شفاف, کہ اگر کرپشن کے عظیم داستانے میں شروع کروں تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. لیکن خاص ایشو اس ٹائم جو پوری کراچی کے لوگ, اور خاص طور سے کیاماڑی کے اور فورٹ قاسم کی جو میرا حلقہ ہے اور عبدالقادر پٹیل صاحب کا حلقہ, ہمارے لوگ ابھی تک اس چکر میں پریشان ہیں
کہ وہ کنفیوژن جو منسٹر صاحب نے پیدا کی تھی سویابین والے ایشو پر، جو کہ ایک اساس نوعیت کی چیزوں کی طرف غلط ڈائریکشن دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ جی اپنے مفادات کو، اپنے بزنس کو، اپنے اے ٹی ایم مشینوں کو بچانے کے چکر میں کبھی اساس نوعیت کے معاملات کی طرف چیزوں کو جان بوجھ کر میڈیا پر اور لوگوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو کہ حقیقت تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ 10 دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. نہ دودھ ہوا نہ پانی ہوا. ایک کنفیوژن بنائی صرف اور صرف اے ٹی ایم مشین جو مولوی محمود صاحب کا، آپ اور کچھ نہ کریں، صرف مولوی محمود صاحب کا آپ یہ چیک کریں کہ ان کا بزنس کیا ہے. مولوی محمود صاحب کا بزنس آپ کو ملے گا پورٹ اینڈ شپنگ سے، مولوی محمود کا آپ کو ملے گا پورٹ قاسم میں ویئر ہاؤسز پر، مولوی محمود صاحب کو آپ کو ملے گا کے پی ٹی میں. تو یہ عیا ہو گئے، یہ پورے پرائم منسٹر کو، خیر پرائم منسٹر کا اور ان کا ایک گڑھ جو ہے، لیکن یہ پوری قوم کو عیا ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر کوئی صحیح ڈائریکشن میں ایکشن نہیں لیا گیا تو ہم کورٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس کافی کنفیوژن پیدا کیا ہے. کیونکہ اس ہماری اساس نوعیت کی چیزوں کی طرف ایک غلط ڈائریکشن میں قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انصاف کے دعوے دار تھے، جو انصاف کے علم بردار بنتے تھے، جن کا منہ تھکتا نہیں تھا چور چور بول کے، لٹیرے بول کے، وہی چور اور لٹیرے آج جو ہے قوم کے سامنے آ چکے ہیں. تو میری تو آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش ہے کہ وہ رپورٹیں سامنے لائی جائے جس پر یہ قوم کو کنفیوز کر دیں. تو آغا رفیع اللہ صاحب، اب اس معاملے کو پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اٹھائے گی؟ کیونکہ رپورٹ تو اب تک سامنے نہیں آئی، 2 ماہ گزر گئے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ لواحقین اب انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہ ووٹرز ہمارے پریشان تھے، ہمارے لوگ پریشان تھے کہ آیا کیا واقعی جو علی زیدی نجی محفلوں میں اور جہاں کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطرناک قسم کی کچھ اور گیس یہ وہ، تو وہ لوگ آج تک پریشان ہیں کہ کیا ہمارے پاس آنے والی زندگیوں پر ہمارے کوئی اثرات آئیں گے. تو یہ کنفیوژن تو بالکل ہم ہر فورم پہ، چاہے وہ کورٹ ہو چاہے وہ اداروں میں ہو، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو آپ آن ریکارڈ موجود ہے میری اور قادر پٹیل صاحب کی کہ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی وہ رپورٹ پیش کریں اور ہر میٹنگ میں ہم ان سے کہتے رہے. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں جیسے یہ ہر چیز کے اوپر سیاست کرتے ہیں، بولنے میں، جھوٹ بولنے میں تو یہ ان کے پاس مہارت ہے اور اتنی زبردست ٹیکنیک کے حساب سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہر چیز پر سیاست سے حکومت کرتی نظر آ رہی ہے آج کل، بیماریوں پر بھی سیاست کرے اسی حکومت. دیکھیں اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی نا تو ہم اس سے بہت سی باتیں کر سکتے تھے، صرف اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کی غلط سوچ اور غلط ذہنیت کی وجہ سے اساس معاملات اور اساس چیزوں کی طرف انڈیکیٹ کر رہے تھے. یہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ایسی چیز کو ہمارے ملک میں ہمارے چیزوں کو نقصان پہنچے جو یہ لوگ. یہ دیکھیں نا تجربہ کار اور ناسمجھ اور بے وقوف اور نادان لوگ ہیں اور اس کے ساتھ چور بھی ہیں. اس چوری کا آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور کچھ نہ کریں. جو ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ٹی وی پروگرام ہوئے چائنا کے دورے پہ یہ اپنے ذاتی دوستوں کو انجوائمنٹ کے لیے لے کے جاتے رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بیٹھتے تھے ٹی وی پہ اور صرف انجوائمنٹ نہیں سر، اگر سینئر صحافی رؤوف کلاسر صاحب کا ٹویٹ دیکھیں تو اس میں معاملات کچھ اور ہیں اور ٹھیکے دلوانے کے حوالے سے بھی چائنا اپنے دوستوں کو وزٹ پر لے کر گئے. بالکل میں چائنا وزٹ کی بات کروں اور پھر میرا تو پورٹ قاسم میرے حلقے کا بارڈر ہے اور میرا یہ کوسٹل بیلٹ ہے. میرا صبح شام ان لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے. آپ آئیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اور کچھ نہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ایک پارلیمانی سیکرٹری تھے ان کے پاس انہی کے پارٹی کے، ان کا اور ان کا بھی کوئی لینے دینے پہ یا کسی چیز پہ جھگڑا ہوا تو ان کو پھر انہوں نے ہٹوا دیا. ان کی اپروچ پی ایم ہاؤس میں اتنی تکڑی ہے کہ پھر ان کو اس نے ہٹوا دیا اور ان کو کہیں اور میرے خیال سے کسی اور جگہ ایڈجسٹ کیا پارلیمانی سیکرٹری، کیونکہ وہ بھی ملیر کے تھے تو ان کو کافی لوکل لوگ بتاتے تھے کہ یہ ہو گیا اور کیوں پھر اس منسٹری سے وابستہ تھے تو چیزوں کی نالج ان کو زیادہ ہوتی رہتی تھی. ٹھیک ہے، یہ اتنے بااثر منسٹر ہے. ٹھیک، آغا رفیع اللہ صاحب ہمارے ساتھ
پروگرام میں دیکھیں کہ ٹھیک سر، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. امتیاز خان فرحان صاحب بھی ہیں، سارم بردی صاحب بھی ہیں. بریک پر چلتے ہیں. سارم بردی صاحب سے پوچھیں گے اس کے بعد میں کہ عوامی حقوق کا دعویٰ تو حکمران کرتے ہیں مگر معاملے پر عمل درآمد آتا. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. کماڑی گیس اخراج سانحے کے حوالے سے پروگرام میں آج بات کر رہے ہیں. یہاں پر لواحقین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا سارم بردی صاحب کے لیے. سر، عوامی حقوق کا دعویٰ تو بہت زیادہ کرتے ہیں حکمران مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. دیکھیں، عوامی حقوق کا دعویٰ کر کے ہی تو اقتدار ملتا ہے، ورنہ کیسے ملے گا اقتدار؟ یہ ایک وہ نہیں، اب بھی جو لائن میں لگے ہوئے اقتدار کے، ان کا بھی یہی سارے دعوے ہیں کہ عوام کے اتنے زیادہ ہمدرد بن کے سامنے آتے ہیں کہ عوام میں ایک امید جاگتی ہے کہ شاید اب یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. اور اسی امید کے اندر ہم نے 70 سال سے زائد تو گزار دیا، نہ جانے اور ہمیں کتنے سال ابھی ایسے گزارنے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ آپ اتنا گھنونا، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، جنرل سب کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا گھنونا کھیل کھیل کے آپ اقتدار لیتے ہیں، اور اقتدار لینے کے بعد جو ہے آپ اس طریقے سے حال کرتے ہیں کہ آپ کی منسٹری کے اندر 14 لوگ جان سے چلے گئے. کراچی کا شہر کا جو ہے کچرا اٹھانے تو آپ آ گئے تھے. آپ ایک سڑک بند تھی بقرعید میں جو ایک اسلامی کام تھا، اس میں اعتراض کرنے بھی آپ آ گئے تھے. اتنے زیادہ عوام کے ہمدرد بنے، لیکن 14 لوگوں کی آپ نے یا آپ کی منسٹری نے جان لے لی. اس کے لیے آپ نہیں آئے، بس ایک بار آئے غصہ ہوئے، 2 بار آئے غصہ ہوئے اور چلے گئے یہ کہہ کے کہ انویسٹیگیشن ہوگی. وہ انویسٹیگیشن ہوئی تو کہاں ہے، اور نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر میں نے پھر یہ دہراتا ہوں کہ اگر اس کے اندر آپ صرف یہی دکھاتے ہیں کہ جی غفلت ہو گئی تھی یا ہم ان کے لواحقین کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں، تو منسٹریوں کا پیسہ ہے، آپ جتنا چاہے دے دیں. آپ کس جگہ کھڑے، آپ کا جو جرم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب ایک انصاف ہونا چاہیے. اور علی زیدی صاحب سے میری نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ سامنے آئیں، اس انویسٹیگیشن کو سامنے لائیں، لواحقین سے ملیں. ادروائز ہم ابھی پٹیشن فائل کریں گے تو مجھے جواب نہیں دیں گے، آپ کو جواب نہیں دیں گے، عدالت میں تو جواب دینا ہی پڑے گا ان کو یقیناً. پھر آغا رفیع اللہ صاحب، اب حل کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں کے عوام زیادہ اس لیے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو یہاں کی عوام نے منتخب کروایا تھا. اب کیا وہ زیادہ آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ کوسٹل بیلٹ پہ جام عبدالکریم صاحب میری سیٹ، پھر اس کے بعد قادر پٹیل صاحب کی سیٹ، یہ کوسٹل بیلٹ اور یہ ماہی گیر اور یہ سارا ایریا ہے ہی ہمارا. اور یہ ایریا میں تمام وہ لوگ ہیں جن کا فشری اور کے پی ٹی سے گہرا ایک تعلق ہے. آج کا نہیں، پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ جب سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہی آبادی اور یہی لوگ ہیں. اس میں جب یہ افیکٹ ہوئے تو ہم نے جس طرح ان کی وہ ریت ہے کہ ہر چیز پر سیاست، ہر چیز پر الزام تراشی، تو اس زمانے میں میں بار بار آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی اتنی غلط پالیسی، اتنی غلط بات کہ یہ بہت ہی سیریس بات ہے کہ یہ حساس معاملات کے اوپر چیزوں کو لے کے جا رہے تھے، جس کا مجھے اندر جس کی مجھے تکلیف ہے کہ مطلب ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں، کوئی ان کو منہ پہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کا جو منہ میں آیا آپ نے. دیکھیں بڑی آسانی سے آج کل یہ جیسے کرونا پہ یہ بولتے ہیں کہ وہ لوگ روڈوں پہ نکل آئیں گے، لوٹ مار شروع کر دیں گے. یہ وہ بات کرتے ہیں جس سے قوم منتشر ہو، جس سے لوگ اپنے اداروں پر لوگ انگلیاں اٹھائیں اپنی چیزوں. آپ ان کی مطلب کوئی اتنی کرپشن کی انتہا جو اب یہ اس ٹائم کے پی ٹی میں، فورٹ قاسم میں، اور ان کی جو بوگس انہوں نے اپوائنٹمنٹ ابھی کی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ادارہ نہیں. باقی صرف یہ اس لیے کہ یہ 22 سال سے لوگوں کو چور بولتے رہے، اس لیے ان کو کوئی چور نہیں بول سکتا. وہ تو 22 سال کا آڈٹ بھی کروا رہے ہیں نا. فی الحال انہیں روک دیا گیا ہے کورٹ نے، لیکن وہ تو معاملے پر آڈٹ بھی کروا رہے ہیں کہ یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے اس وزارت میں. تو ہم بولتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سویابین والے ایشو پر رپورٹ آنی تھی دودھ اور پانی کا، وہی اسی طریقے سے آڈٹ کی ان کی آئے گی. کچھ بھی نہیں کروا رہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے وہاں پر دھندا کھولا ہوا ہے، لوگوں کو بلواتے ہیں وہاں پر. یہ مولوی محمود صاحب یہ طے کرتے ہیں لوگوں سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملات جب طے ہو جاتے ہیں، نہ کسی نے پوچھنا، نہ کسی نے لینا، نہ کسی نے دینا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ فورٹ قاسم پہ آپ آئیں، یہ فیکٹریز جتنی بھی آنرز ہیں ان کو بلواتے ہیں. ہے نا سر، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے، سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت بھی ہے. آپ نے معاملہ پہلے بھی اٹھایا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اب دوبارہ اس معاملے کو اٹھائیں، اس پر بات ہو سکتی ہے اگر کوئی اور نہیں پوچھ رہا تو.
نہیں ہم تو دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بول رہا ہوں, ہمارے پاس ہم آن ریکارڈ ان کے اگینسٹ جاتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ جو تاثر دیتے ہیں یہ میں آپ کو, اور دیکھیں ہم نیشنل ٹی وی یہ ایک بہت غلط تاثر دیتے ہیں اداروں کے حوالے سے کہ جی وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں, اور اس طرح کی مطلب میں آپ کو دوبارہ بول رہا ہوں کہ یہ بہت غلط پالیسی اور ساتھ کھڑے بہت ہونے غلط کی بات لائن کرتے ہیں ہوتی ہے. سر, پیچھے کھڑے ہونے کی بات نہیں کرتی موجودہ حکومت. تو پھر بات یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کرے, جس طرح کرے, سیاہ کرے, سفید کرے, اور جس پر مرضی الزام لگائے, جس پر مرضی کیچڑ اچھالے, یہ مادر پدر آزاد ہوں, ان سے آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے یا بکتے ہیں. باقی دیکھیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہم سوال اٹھاتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہم سوال اٹھاتے ہیں, تو ان کے خلاف ہم بات کریں تو کہاں کریں. ٹھیک ہے, ان سوالوں کا جواب کب ملے گا؟ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا سر. آپ سوال اٹھاتے ہیں, ان سوالوں کا جواب کب ملے گا اپوزیشن کے سوالوں کا؟ امتیاز صاحب, محمود مولوی صاحب کے بارے میں آغا رفیع صاحب نے بھی کہا, آپ بھی بتا رہے تھے, کتنا قریبی تعلق ہے ان کا علی زیدی صاحب سے؟ بھائی یہ سمجھ لیں کہ اتنا قریب ہے کہ قربتیں ختم ہو چکی ہیں. اور دوسری بات جو آغا رفیع صاحب ایک بات کر رہے تھے, اتنا اثر و رسوخ علی زیدی صاحب کا نہیں ہے پورٹ پر جتنا محمود مولوی صاحب کا ہے. جی بالکل بالکل. علی زیدی صاحب, اب دیکھیں اس میں اگر کوئی تلخ جملہ ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی زیدی صاحب کو بھی شپنگ میں اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ محمود مولوی صاحب ہیں. انہی کے ٹیلنٹ کے بنیاد پر وہ موجود ہیں, یا انہی کی فرمائش کی بنیاد پر وہ وہاں موجود ہیں. دیکھیں آغا رفیع صاحب نے ایک جو بات کی حساس نوعیت کے حوالے سے, حساس اداروں کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے آپ ہی پروگرام کر رہے تھے, میں اس میں موجود تھا, تو علی زیدی صاحب نے جب ہم نے لوگوں کے حوالے سے بات کہی تو انہوں نے ایک بات کیا کہی تھی, انہوں نے ایک پاکستان کے معتبر ادارے کا نام کوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے کے پی ٹی میں اور اس واقعے میں کسی چیز کو چھپایا جا رہا ہے تو ہمت ہے تو ان سے پوچھ لو. یہ بات کہی تھی آپ کے, اور میں اس پروگرام میں موجود تھا. اور اسی طرح تحقیقات ہو رہی ہے, اور تحقیقات وہی لوگ کر رہے ہیں, وہ سامنے بھی لے کر آئیں گے. جی بالکل. اور کہا کہ اگر چھپا رہے ہیں تو وہی لوگ چھپا رہے ہیں, ان سے پوچھو کہ وہ کیوں چھپا رہے ہیں معاملات کو. تو اب تو رپورٹ آ گئی ہے, تو یہ اس کو. اور ایک اور بات یاد آئی ہوگی جواد, کہ جو بیچارے شہید ہو رہے تھے اس کی وجہ سے, ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے کہ وہاں پر شاید نشہ آور اشیاء کا استعمال ہوتا ہے, شاید اس علاقے میں بہت نشے کی چیزیں بیچی جاتی ہیں. تو یہ باتیں بھی سامنے آئی تھی. اب یہ ساری صورتحال ہے, اس کو اب ہم نے ایگزامن کرنا ہے, دیکھنا ہے. ہم تو اگین کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے, وہ رپورٹ کہاں ہے؟ اس رپورٹ کے پبلش کرنے میں کیا قباحتیں ہیں؟ کیا یہ فرینزک کے لیے جائے گی؟ اگر فرینزک کے لیے جائے گی تو اس کی بھی ہمیں بتا دیا جائے, ورنہ تو شرجیل کھرل صاحب یہاں موجود ہیں, ڈی آئی جی ساؤتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آغا رفیع صاحب آپ بتا رہے تھے ہم سوال کرتے ہیں, آپ کے سوالوں کا جواب نہیں ملتا, وہ جواب کب ملے گا؟ اور کرپشن کی تحقیقات جو ہیں وہ کب ہوں گی؟ انصاف کب ملے گا اور کیسے ملے گا یہاں پر لوگوں کو؟ دیکھیں میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ تاثر بہت غلط دیتے ہیں. یہ نہ میڈیا کو بولنے دیتے ہیں, نہ کسی ممبر کو بات کرنے دیتے ہیں, نہ کمیٹیز میں کسی بات کا جواب دیتے ہیں. کوئی ان سے پوچھنے والا جو دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بول رہا ہوں, یہ اتنے مادر پدر آزاد ہے. یہ جس طرح ابھی فرحان بھائی نے بات کی, اس دوران لوگ لاٹھیں اٹھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہاں شراب کی بٹیاں بہت ہیں, کچی شراب کے چکر میں. تو یہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ قانون سے ڈرتے ہیں. اب اللہ ہمارے پاس تو دیکھیں سوائے اس چیز کے کہ ہم عدالتوں کے دروازے, کیونکہ جمہوری عمل ہم نے ان کے ساتھ سب کچھ کر لیا. جمہوری طور پہ ہاؤس میں ہم نے ان کے خلاف بات کی, ہم نے کمیٹیوں میں ان کے خلاف بات کی, وہاں پر کیونکہ اس جمہوری نظام کو ان لوگوں نے اتنا مجبور اور لاچار کیا ہوا ہے کہ آپ جو مرضی چاہیں, جنہوں نے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے, آپ کو نہ یہ جواب دیں گے نہ یہ جواب دینے کے لیے تیار ہے. بس یہ صرف اور صرف بدماشی, صرف اور صرف غنڈہ گردی اور صرف اور صرف سوال یہی تھا. پھر یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں پر لواحقین کو انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف کا تو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ ایک اللہ سے اور ایک یہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے سے امید اب انہیں کو رہ گئی, کیونکہ جمہوری جو طریقہ کار ہے. آغا صاحب سارے مردی صاحب نے کہا ہے ان سے کچھ لواحقین نے رابطہ کیا, یہ عدالت جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ لوگ؟ بالکل کھڑے ہوں گے. تمام لوگوں کے ہمارے پاس لسٹ موجود ہے, تمام لوگوں کے نام موجود ہیں, تمام لوگ ہمارے ساتھ پہلے بھی رابطے میں تھے, آج بھی رابطے میں. ہر بندہ, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس میں جن کی جانیں ضائع ہوئی تھی قیمتی, وہ تمام لوگوں کے ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر, گھر,
شناختی کارڈ نمبر، ہر چیز موجود ہے، اور بالکل ہم ہر چیز لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہی ہماری سیاست ہے. ٹھیک. سارم مردی صاحب، حلقے کے سیاسی لوگ تو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کرپشن کی تحقیقات کیسے ہوں گی؟ انصاف کب ملے گا؟ حکمران طبقہ اپنے رویوں کو تبدیل کب کرے گا اور انصاف ملے گا کیسے؟ دیکھیں، ایک چیز تو پہلے ہی سمجھ میں آ رہی ہے، اگر 2 مہینے گزر گئے، انویسٹیگیشن بقول ان کے ہوئی اور ہونے کے بعد رپورٹ سامنے نہیں آئی، اس کا مقصد یہ کہ غفلتیں ہیں، غلطیاں ہیں، انہیں پتہ ہے، اس بات کا علم ہے، سامنے لا کر کے انہوں نے پھنسنا ہے، تو وہ چپ کر کے وہی حسب معمول کہ بھول جائیں گے لوگ اور ہم آگے چل جائیں گے. لیکن بھولیں گے کیسے؟ یہ 14 انسانی جانوں کا معاملہ ہے، اس میں بھولنا نہیں ہے، نہ ہم نے بھولنے دینا ہے. اب دیکھیں، اگر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے تو خود بھی انویسٹیگیشن کر کے سامنے لائیں اور اداروں سے بھی انویسٹیگیشن کرا لیں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں غلطی ہے تو میرا خیال ہے یہ اور بڑے ہو جائیں گے کہ اگر آ کر کے بتا دیں، لوگوں لوائقین کے پاس جا کے بتا دیں، اسکرین کے سامنے آ کے بتا دیں، اسمبلی میں جا کے بتا دیں کہ ہاں جی یہ غلطیاں تھیں. کیونکہ عطا الرحمان صاحب کی کئی بھی بات جو ہے نا، کوئی عام شخص کہتا تو مان لیتے کہ شاید آگے پیچھے ہوگی. ڈاکٹر عطا الرحمان نے یہ بات کہی ہے اور وہ ایک معزز انسان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بات کو کوئی وہ نہیں کہہ سکتا. اور انہوں نے اپنی نہیں کہی، انہوں نے انٹرنیشنل جو طریقہ کار ہیں، جو کچھ ہوا ہے، کئی ممالک کے نام لیے، ان کے مطابق بتایا ہے. اور اگر ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، سویابین کی وجہ سے یا پورٹ کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا تو کس وجہ سے ہوا ہے؟ پھر اصل 14 جانے گئی ہیں نا، ہمیں اس کو پکڑنا ہے. اگر اس کے لیے کوئی سندھ کا کوئی شخصیت یا حکومت ہے یا کوئی ادارہ ہے تو وہ سامنے آئے، اگر پورٹ ہے تو وہ سامنے آئے، لیکن قاتل تو سامنے آئے نا کہ کس کی غفلت ہے اور کون قاتل ہے اس کا. ٹھیک. امتیاز صاحب، یور لاسٹ ورڈ اباؤٹ کہ تحقیقات منطقی انجام تک پہنچاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بالکل منطقی انجام جیسے آغا رفیع صاحب فرما رہے ہیں، سارم برنی صاحب فرما رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو عدالتوں سے رجوع کریں گے اور عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف ملے گا. اور جو آپ نے تحقیقات کی بات کی نا، تو ہم اس وقت بھی وائلیشن ہو رہی ہے. ابھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو میسیجز آ رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وہاں پر وہ جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں، ان لوڈ کروائے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر پابندی ہے جو وہ سامان لے کر آئیں. سب سے بڑی تحقیقات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جانی چاہیے کہ اس دور میں جب سے محمود مولوی صاحب مشیر ہیں علی زیدی صاحب کو، اور علی زیدی صاحب شپنگ کے منسٹر ہیں، 22 سال کی ضرور کیجئے آپ تحقیقات، لیکن یہ بھی کر لیجئے اس دور سے اب تک کیا صورتحال رہی ہے، کیا وائلیشنز کی گئی ہیں اور کون کون سے شپ یہاں پہ الاؤ کیے گئے ہیں اور کس کے آرڈر پر، زبانی احکامات پر یا تحریری احکامات پر، کون کون سے جہازوں کو، کس سامان کو یہاں انلوڈ کیا گیا ہے. اور بہت ایک قطع کلامی کی باتیں چاہوں گا. پروگرام کا وقت میرے پاس ختم ہوا ہے. امتیاز خان فرحان صاحب، سارم برنی صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر علی زیدی صاحب نے تحقیقات کا دعویٰ بھی کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، رپورٹ منظر عام پر لانے کا کہا بھی تھا، لیکن کماڑی کے لوگ رپورٹ منظر عام پر لانے کے اب بھی منتظر ہیں اور انصاف کے آج بھی منتظر ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.